न्यू वीडियो अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर प्रेस करें और ऑल पर सेट करें। शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। तमाम तारीफ़ें मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं। खौफनाक कहानियों के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। खौफनाक कहानियों में आज आप लोगों के लिए दिल दहला देने वाली खौफनाक कहानी लेकर आई हूँ जो कि रिलेटेड है एक खौफनाक कब्रिस्तान से। ये खौफनाक कहानी मेरे साथ शेयर कर रहे हैं सिकंदर। सिकंदर कहते हैं आज आपके साथ अपने दादाजी की बताई हुई बहुत ही ज़्यादा खौफनाक कहानी शेयर करना चाहता हूँ। हम लोग साहिवाल के रहने वाले हैं। उस दौर में साहिवाल से आगे एक जगह थी अहमदानगर। तो वहाँ पर मेरे दादाजी का गांव हुआ करता था। दादाजी बताते हैं उस वक्त मैं नौजवान था तो हम लोगों के गांव में ये सनसनीखेज वाक़या पेश आया जो हमें खुद गोरकन ने अपनी ज़ुबानी सुनाया। सर्दियों का ही मौसम था। गोरकन जो था गांव के बड़े कब्रिस्तान के पास ही जिम्मेदार ने उसको जगह दी हुई थी जहां पर गोरकन का 2 कमरों का कच्चा मकान था जहां पर वो अपने ख़ानदान के साथ रहता था। गोरकन और उसका बेटा बरसों से उसी कब्रिस्तान में वो अपने फ़राइज़ सरअंजाम दे रहे थे। एक रात की बात है, वो जो गोरकन था जैसे ही वो जिम्मेदार के डेरे से वापस आया उस वक्त रात के 10 बज रहे थे। तो जब वो अपने घर जाने लगा तो उसको कब्रिस्तान से कुछ अजीब सी आवाज़ें महसूस हुई। जब उसने उन आवाज़ों पर गौर किया तो उसने ये मुनासिब समझा कि मुझे जाकर कब्रिस्तान का एक चक्कर काट लेना चाहिए। खुदा खैर करे इस वक्त कब्रिस्तान में कौन हो सकता है। और आवाज़ ऐसी थी जिस तरह से ज़ोर ज़ोर से ज़मीन के ऊपर कोई कुछ मार रहा होता है। गोरकन जो था, बड़ा गोरकन, जब वो अपने मकान में गया वहाँ से एक लालटेन लेकर आया और कब्रिस्तान में चला गया। तो जैसे वो कब्रिस्तान की तरफ आगे बढ़ता हुआ गया तो वो क्या देखता है कि उसका ही बेटा जो उसके साथ दिन भर काम किया करता था वहाँ पर एक कब्र खोद रहा है अंधेरे में कब्रिस्तान के एक बहुत बड़े दरख्त के पास। तो गोरकन ने उसको ये कहा कि तुम इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रहे हो? गांव में तो कोई फौतगी नहीं हुई, फिर तुम ये कब्र क्यों बना रहे हो? एक बार अपने बेटे से मुखातिब हुआ और दूसरी दफ़ा उसके पास जाकर कहने लगा कि तुम इतनी रात को किसकी कब्र खोद रहे हो यहाँ पर? लालटेन की रोशनी में जब उसने देखा तो उसके बेटे ने उसकी तरफ देखा तो उसकी आंखें सुर्ख रंग की थीं और चमक रही थीं और उसने बहुत भारी आवाज़ में अपने बाप को ये कहा कि तुम्हारी कब्र खोद रहा हूँ। उसकी इतनी भारी आवाज़ सुनकर ऐसे लग रहा था एक साथ 2 मर्द बोल रहे हैं और उसकी आंखों से निकलते अंगारे देखकर उसका बाप डर गया और चीखों पुकार करता अल्लाह अकबर कहता वहाँ से भागकर सीधा अपने घर आया। शोर मचाता हुआ उसने अपने घर का दरवाज़ा बंद किया तो उसके घर में सोए हुए मकीन जाग गए। उसमें उसका वो बेटा भी था। तो वो देखकर उसको डर गया। उसने जब पूछा कि अब्बुआ मुझे देखकर क्यों डर रहे हैं तो उसने ये कहा कि तुम तो अभी कब्रिस्तान में थे और मैंने खुद तुम्हें देखा तुम वहाँ पर एक कब्र खोद रहे थे। उसने ये कहा कि नहीं, मैं तो कब्रिस्तान की तरफ गया ही नहीं, मैं तो शाम के बाद कब्रिस्तान से वापस आ गया था और ठंड इतनी ज़्यादा थी कि मैं घर से बाहर ही नहीं निकला। आपको किसने कहा कि वहाँ पर मैं हूँ? क्या आपने मुझे देखा है वहाँ पर? जिस पर उसका ये कहना था कि हाँ मैंने तुम्हें देखा है। मैं घर के अंदर आया और मैंने यहाँ से बरामदे में से लालटेन ली और कब्रिस्तान में गया और तुम वहाँ पर कब्र खोद रहे थे। उन लोगों ने अपने बाप को बिठाया और समझाया कि ऐसा कुछ भी नहीं है, पानी वानी पिलाया कि वो नॉर्मल हो जाए। खौफ से उन सबका बुरा हाल था। कब्रिस्तान से अजीबोगरीब आवाज़ें आ रही थी। ऐसे लग रहा था वहाँ पर कुछ मर्द आपस में बातें कर रहे हैं। सब बहुत ज़्यादा डर गए क्योंकि उस बड़े गोरकन ने ये कहा था कि बाहर मत जाना, मैंने वहाँ पर तुम्हारे रूप में किसी को देखा है। उसकी आंखों से अंगारे निकल रहे थे। हमें कुछ करना पड़ेगा, अगर अब हम लोग बाहर गए तो वो हमें जाने नुकसान दे देगा। तभी वो गोरकन जो था रात को अपने घर वालों के साथ ही सोया। सुबह सब घर वाले तो जाग गए लेकिन वो जो बड़ा गोरकन था जिसने वहाँ पर उस जिन को देखा था अपने बेटे के रूप में, वो सुबह मुर्दा हालत में था। उसकी गर्दन की हड्डी किसी ने तोड़ दी थी। उनके घर में चीखों पुकार बर्पा हो गया। गांव के लोग भी वहां पर जमा हो गए।
تو گورکن کے بیٹے نے ساری بات بتائی کہ رات کو میرے ابو کے ساتھ یہ ماجرا ہوا تھا اور قبرستان میں باقاعدہ اس جگہ پر وہ قبر کھودی ہوئی ہے، وہاں پر قبر بنی ہوئی ہے۔ تو سب نے یہی کہا کہ قبر تو وہاں پر کھودی ہوئی ہے تو اس میں اسی کی تدفین کر دیتے ہیں۔ پہلے وہ نہیں مان رہا تھا کہ پتہ نہیں وہ کس نے کھودی ہے، وہ کوئی جن تھا، کوئی انسان نہیں تھا، لیکن گاؤں والوں نے کہا کہ اس کا وہم بھی ہو سکتا ہے۔ تو پھر وہ قبر کس نے کھودی تھی؟ گاؤں والوں نے یہی مناسب سمجھا کہ ابھی تو اس کی تدفین کر دیتے ہیں، اس کے بعد اس بات پر باقاعدہ انویسٹیگیشن کی جائے گی اور کارروائی کی جائے گی کہ آخر وہ قبر کس نے کھودی تھی۔ دادا جی کہتے ہیں ہم لوگوں کے سامنے اس گورکن کو اسی قبر میں دفنا دیا گیا۔ وہ قبر بالکل ایسے تھے جیسے اس کے سائز کے مطابق ہی بنی تھی۔ قبر تو انہوں نے وہ بنا دی۔ اسی رات وہ جو گورکن کا بیٹا تھا اسے باہر قبرستان سے اپنے باپ کی چیخنے کی آوازیں آنے لگی۔ جب اس نے اپنے باپ کی چیخو پکار سنے وہ تھر تھر کانپنے لگ گیا کہ یہ کیسے ممکن ہے، اس کے باپ کا تو انتقال ہو چکا تھا، پھر یہ قبرستان میں آخر کون بول رہا ہے۔ اس نے جلدی سے اپنی امی کو جگایا اور یہ کہا کہ ابو کی آوازیں آ رہی ہیں۔ ان لوگوں نے خود آوازیں سنی۔ جیسے ان لوگوں نے اپنے اس کچے مکان کی چھت سے قبرستان میں دیکھا تو ان کے باپ کے روپ میں اسی قبر کے پاس بیٹھا وہ رو رہا تھا اور یہ کہہ رہا تھا کہ مجھے یہاں سے باہر نکالو، لیکن اس کی آنکھیں ایسی تھیں جس طرح سے انگارے نکل رہے ہیں۔ وہ لوگ بہت زیادہ ڈر گئے اور یہی کہا کہ صبح ہم گاؤں کے ذمہ دار سے کہیں گے کہ ہمیں اس قبرستان والے گھر میں نہیں رہنا، یہ بہت خوفناک ہو چکا ہے، یہاں پر رات کے وقت کوئی جن، کوئی غیر مرئی مخلوق ہمیں ڈرانا شروع ہو گیا ہے۔ وہ کہتا ہے ہم لوگ تو نیچے آ کر ہم لوگوں نے دروازے بند کر دیے اور ہم لوگوں نے اپنے صحن میں آگ جلا دی کہ وہ مخلوق کہیں ہمیں نقصان نہ پہنچا دے۔ پرانے وقتوں کے لوگ یہ حل جانتے تھے کہ جس جگہ پر آگ جلا دی جائے وہاں پر جنات نہیں جا سکتے، کیونکہ جنات آگ سے ڈرتے ہیں۔ اسی لیے ان لوگوں نے آگ جلا دی اپنے صحن میں اور خود کمروں کے اندر چلے گئے۔ جیسے ہی صبح ہوئی تو ان لوگوں نے یہ بات جا کر پورے گاؤں میں بتائی کہ رات کو پھر یہ ماجرا ہمارے ساتھ ہوا ہے، ہم لوگ اس قبرستان والے گھر میں نہیں رہیں گے۔ اسی گاؤں میں ایک بزرگ بھی تھے جو پچھلے 3 دنوں سے گاؤں سے باہر گئے ہوئے تھے۔ جب وہ گاؤں میں واپس آئے تو ان کو بھی ساری بات کا پتہ چلا، تو جب وہ قبرستان کی طرف جا کر پڑھائی کرنے کے لیے گئے تو ان کا یہ کہنا تھا کہ قبرستان میں ایک بہت بھیانک جن کا بسیرا ہو چکا ہے، اسی درخت کے اوپر وہ جن رہتا ہے۔ وہ جن یہاں پر پہلے موجود نہیں تھا، اس جن نے اپنا ٹھکانہ یہاں پر نیا بنایا ہے۔ اسی جن نے گورکن کے باپ کو مارا تھا اور وہی اس کے روپ میں بار بار دکھائی بھی دے رہا تھا۔ ان بزرگ کا یہ کہنا تھا کہ مغرب کے بعد قبرستان کی طرف کوئی بھی نہ جائے، وہ وہاں پر کسی کے روپ میں بھی مخاطب ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ جنات کی وہ اقسام ہے جو انسانی روپ دھار لیتے ہیں اور یہ زیادہ تر قبرستانوں میں ہی پائے جاتے ہیں۔ اکثر یہ رات کو قبرستان میں سے رونے کی آوازیں بھی نکالتے ہیں کہ کوئی انسان ان کی آواز پر متوجہ ہو کر قبرستان کی طرف جائے اور یہ اس کو جانی نقصان پہنچا سکے۔ قبرستانوں میں رہنے والے جنات کی وہ ایک ایسی قسم تھی جس کو نکالنا اتنا بھی آسان نہیں تھا۔ سبھی گاؤں میں خوفزدہ تھے، کوئی بھی قبرستان کی طرف نہیں جا رہا تھا۔ گورکن کا وہ گھر بھی خالی ہو گیا اور یہ گاؤں کے سبھی لوگ جانتے تھے۔ اس کے باوجود گورکن کے گھر کی لائٹیں رات کے وقت جلتی ہوئی دکھائی دیتی تھیں۔ اس کے گھر میں اس وقت بجلی تو نہیں تھی، پرانے دور کی بات تھی، لیکن وہاں پر باقاعدہ روشنی ہوتی تھی جیسے وہاں پر کوئی لالٹین جل رہی ہو۔ گورکن جو تھا وہ اپنی امی کے ساتھ گاؤں کے ہی اپنے پرانے مکان میں چلا گیا۔ اس کے بعد کچھ دن قبرستان کی طرف کوئی بھی نہیں گیا، لیکن رات بھر وہاں سے خوفناک آوازیں گونجتی تھیں کسی مرد کے چلانے کی، اور آگ کے شعلے باقاعدہ قبرستان کے درختوں کے اوپر کبھی ادھر اور کبھی ادھر گول گول گھومتے دکھائی دیتے تھے۔ گاؤں کے جتنے بھی کتے تھے وہ رات کے وقت جمع ہو کر قبرستان والے راستے پر بھونکتے تھے جیسے ان کو وہاں پر وہ جن صاف دکھائی دیتا ہے۔ اس وقت گاؤں میں جو پہرے دار تھا
جو چوکیدار تھا جو رات کے وقت پہرا دیتا تھا، اس کا یہ کہنا تھا کہ مجھے قبرستان کی طرف بوڑھا گورکن دکھائی دیا تھا۔ میں جیسے ہی اس طرف پہرا دے کر آ رہا تھا تو میں نے اس کو قبرستان والی طرف جاتے دیکھا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ کون ہے کون نہیں، تو میں اس کو آوازیں دینے لگ گیا کہ قبرستان کی طرف جانا منع ہے، اس طرف ایک جن کا بسیرا ہے۔ میرا اتنا کہنے کی دیر تھی کہ وہ پیچھے پلٹ کر میری طرف دیکھنے لگا۔ وہ وہی بوڑھا گورکن تھا جو کچھ دن پہلے مر چکا تھا، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ غائب ہو گیا۔ چوکیدار بھی بہت دن بیمار رہا۔ اس کے بعد وہ جو بزرگ تھے انہوں نے 7 دن پڑھائی کی اور یہ کہا کہ 8ویں دن جا کر میں قبرستان میں اس مخلوق کو یا تو نکال آؤں گا یا اسی درخت کے اوپر قید کر دوں گا، تاکہ وہ اس طرح سے لوگوں کا روپ دھار کر گاؤں کے لوگوں کو نقصان نہ پہنچا سکے۔ 7 دن گاؤں والوں کے لیے بہت مشکل تھے۔ ان 7 دنوں میں ہر کسی کو یہی وہم رہتا تھا کہ کہیں ان کے گھر میں وہ جن بھیس بدل کر نہ آ جائے، کسی کا روپ دھار کر نہ آ جائے۔ چوکیدار جو کہ خود بیمار تھا 3-4 دن پہرا بھی نہیں دے سکا، لیکن اس کے باوجود گاؤں کی گلیوں میں ایسے آواز آتی تھی کہ رات بھر چوکیدار چلتا ہے، اور اس کی آواز میں کوئی بولتا بھی تھا جبکہ چوکیدار اپنے گھر میں ہوتا تھا۔ وہی جن چوکیدار کا روپ لے کر بھی گاؤں تک پہنچ چکا تھا۔ 8واں دن تھا جب وہ بزرگ اس قبرستان میں وہ عمل کرنے کے لیے دوپہر کے وقت گئے، کیونکہ ان کا یہ کہنا تھا کہ رات کے اندھیرے میں یہ عمل نہیں کر سکوں گا، کیونکہ وہ بہت شاطر مخلوق ہے، وہ کسی کا بھی روپ لے کر میرے سامنے آ کر مجھے ورگلا سکتا ہے۔ جنات کی اس قسم کی ایک یہ خاصیت تھی کہ وہ رات کے اندھیرے میں اپنا آپ ظاہر کرتے تھے۔ دن کے وقت وہ مخلوقات سامنے نہیں آتے تھے، لیکن اپنی موجودگی ضرور ظاہر کر سکتے تھے۔ تو جب وہ بزرگ قبرستان میں جا کر عمل کرنے لگے تو وہاں پر انہوں نے اسی قبر کے پاس ایک کالے رنگ کی بلی کو بیٹھے دیکھا، جو کبھی اس قبر کے اوپر چڑھتی تھی اور کبھی درخت کے اوپر چڑھتی تھی۔ جب انہوں نے پڑھائی کر کے اپنے اوپر حصار کر کے اسی درخت کے پاس گئے اور وہاں پر جا کر 21 کیل گاڑ دیے، تو درخت کے اوپر سے ایک مرد کے چلانے کی آوازیں آنے لگ گئی، جو باقاعدہ طور پر چیخیں مار رہا تھا اور یہ کہہ رہا تھا کہ مجھے چھوڑ دو، آزاد کر دو، میں یہاں سے چلا جاؤں گا۔ لیکن ان بزرگ نے یہ کہا کہ تم نے ایک معصوم کی جان لی ہے اور گاؤں والوں کو بہت زیادہ پریشان کیا ہے، خوف زدہ کیا ہے، اب تو تم گاؤں کے اندر تک پہنچ چکے ہو، تمہارا یہی ٹھکانہ ہے۔ وہ جن کوکاف سے آیا تھا، کوکاف سے آنے کے بعد اس نے اسی درخت کے اوپر اپنا بسیرا کر لیا کہ یہاں پر وہ انسانوں کا شکار کر سکے گا، انسانوں کو کھا سکے گا۔ جس گورکن کو اس نے مارا تھا اسی گورکن کو وہ نکال کر کھا بھی چکا تھا، کیونکہ اس کی قبر کے پاس تو ڈر کے مارے کوئی جا ہی نہیں سکتا تھا۔ اور بعد میں لوگوں کا یہ بھی کہنا تھا کہ وہ قبر جب وہ لوگوں نے کافی عرصے کے بعد دیکھی تو ٹوٹی ہوئی تھی اور اندر سے خالی ہو چکی تھی۔ وہ جن وہاں پر اس درخت کے اوپر ہی موجود تھا یا وہاں سے چلا گیا تھا کوئی نہیں جانتا تھا، کیونکہ اس کے بعد وہاں پر کوئی بھی ایسی ہیپننگ نہیں ہوئی، کوئی بھی ایسا وہاں پر خوفناک قصہ نہیں ہوا جس کے بارے میں یہ کہا جا سکے، کوئی آہٹ، کوئی آواز نہیں ہوئی جس کی وجہ سے یہ پتہ چل سکے کہ وہاں پر ابھی بھی وہ جن موجود ہے۔ گورکن اور اس کی جو امی تھی وہ گاؤں چھوڑ کر جا چکے تھے۔ ان لوگوں نے یہ کہا تھا کہ ہمیں اس گاؤں میں نہیں رہنا۔ وہ اس حد تک خوف زدہ ہو گئے تھے، اس کو بار بار یہی ڈر لگتا تھا کہ شاید کہیں دوبارہ سے وہ جن اس کے سامنے نہ آ جائے یا اس کو بھی جانے نقصان نہ دے دے۔ پھر گاؤں میں دادا جی کہتے ہیں کہ ایک نیا گورکن آیا، وہ کافی بہادر تھا، نہ تو وہ بوڑھا تھا اور نہ ہی بہت زیادہ نوجوان، درمیانی ایج کا ایک شخص تھا، بہت نمازی پرہیزی بھی تھا۔ اس نے یہ کہا کہ میں قبرستان والے اسی گھر میں رہ لوں گا، لیکن وہ زیادہ دن وہاں پر رہ نہیں سکا۔ اس کا یہ کہنا تھا کہ میں یہاں پر بہت زیادہ عبادت کرتا ہوں، جب بھی میں رات کے وقت عبادت کرتا ہوں، نماز پڑھتا ہوں تو مجھے جنات تنگ کرتے ہیں، کوئی دروازہ کھٹکھٹاتا ہے تو کوئی کھڑکی اور کوئی چھت کے اوپر ایسے لگتا ہے جیسے اینٹیں پھینک رہا ہے یا بڑے بڑے پتھر پھینک رہا ہے۔ میں ان سے ڈرتا تو نہیں ہوں، لیکن مجھے یہ ڈر ہے کہ اگر میں زیادہ دن یہاں پر رہا تو یہ کہیں گاؤں والوں کو پھر سے نقصان نہ دینے لگ جائے۔ وہاں پر اور بھی بہت زیادہ جنات آباد ہو چکے تھے۔ دادا جی کہتے ہیں کہ دیکھتے دیکھتے وہ قبرستان آسیب زدہ ہونے لگ گیا۔ لوگ دن کے وقت اپنے پیاروں کی قبروں پر چلے جایا کرتے تھے، لیکن رات کے بعد
قبرستان والے اس راستے کی طرف بھی کوئی نہیں جاتا تھا۔ چوکیدار بھی اس راستے سے دور رہتا تھا جہاں پر اس کو کبھی کبھار چھوٹے بچے بھی رات کے وقت بھاگتے دکھائی دیتے تھے، جن کی آنکھیں ایسے چمکتی تھیں جیسے ان میں سے انگارے نکل رہے ہوں۔ یہ سٹوری ہمیشہ سے ہمارے دادا جی ہمیں سناتے تھے اور ہم ان سے یہ سٹوری بہت شوق سے سنتے تھے کیونکہ وہ اسی گاؤں کے رہنے والے تھے۔ یہ ایک سٹوری تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ سکندر آپ کا، آپ نے اپنے دادا جی کی سٹوری میرے ساتھ شیئر کی۔ جیسے یہ تھی آج کی خوفناک کہانی۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں، آپ لوگوں کو کیسی لگی۔ آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانیاں شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی nusheenmik57@gmail.com پر۔ اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں۔ ہارر سٹوریز اردو پر میں بہت ہارر سٹوری آن ایئر کر رہی ہوں، اس کو بھی وزٹ کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اسکیری اردو ٹیلز میری سسٹر کا چینل ہے، ان کو بھی جا کر سبسکرائب کریں اینڈ سپورٹ کریں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اپنی ڈھیروں دعاؤں میں مجھے میری فیملی کو ضرور یاد رکھیے گا۔ تھینک یو فار لسننگ مائی اسٹوریز۔ اسٹے بلیسڈ۔ اللہ نگہبان۔